अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रिजवान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह रब्बिल जलाल के फजल व करम से आज हमारा जो इंटरनेशनल इस्लामिक लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जो दूसरा दिन है हमारा तरबियती नशिस्त का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, जिसमें आप लोग तमाम तलबा व तालिबात जानते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी बल्कि जो मुमताज़ स्कॉलर्स हैं, मारूफ स्कॉलर्स हैं, उनको दावत देते हैं और वो हमारे साथ हमारी तरबियती नशिस्तों में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे मुरब्बी की हैसियत से हमारी तरबियत फरमाते हैं। तो उसी सिलसिले की आज एक नई कड़ी है और हमारे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब, आपका अगर मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँ तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी सोहाबा जेहलम में, और इससे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे और बल्कि एचओडी थे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में। मुल्क पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपनी खिदमात को पेश किया है, जिनमें हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला है, उसमें फिर आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद नमल में भी आप रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी आपने अपनी खिदमत सर्व की हैं। आपने जो आपकी एमफिल है डिग्री आपने हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से हासिल की और उसमें आपके पास आप गोल्ड मेडलिस्ट थे और हमारे पास हमारी ही यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपकी पीएचडी है और पीएचडी आपकी अकीदा और फलसफा में है, इस शोबा उलूम इस्लामिया की जो ब्रांच है। आपने मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है, जिनमें ख़ास तौर पे जिन मुल्कों को आपने विज़िट किया है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इसमें आप जाते रहे हैं। और उसके अलावा आपकी अगर मैं तहकीक के हवाले से बात करूं तो 40 से ज़ायद आपके मुख्तलिफ एक्स वाई कैटेगरीज़ में आपके मुख्तलिफ मुजल्लात में तहकीकी मकाले शाया हुए हैं। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इदारों में आप किताब के लिए भी जाते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, माहिर तालीम भी हैं, ट्रेनर भी हैं, तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बिला तमहीद डायरेक्टली आपसे वो गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा और आपसे ये गुजारिश भी करूंगा डॉक्टर साहब से कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन मुल्क पाकिस्तान की 90 यूनिवर्सिटीज़ से ज़ायद के बच्चे और बच्चियां जो हैं हमारे साथ शरीक होती हैं। और ये हमारा प्रोग्राम जो है ये लाइव फेसबुक के ऊपर भी जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो हैं इसको लाइव देख रहे होंगे और रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे मौजूद रहेगी जो कि लोग देखेंगे। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम व मुकर्रम हमारे मुरब्बी आज के जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सीनियर प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स और एजुकेशनिस्ट्स उनको इनवाइट किया ताकि वो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स और रिसर्च को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के साथ शेयर कर सकें। मैं बिला तमहीद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले 2-3 बातें आप हजरात के सामने रख दूँ।
ڈاکٹر صاحب میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں مخل ہوا ہوں، کائنڈلی کیا ایسا پاسبل ہے تھوڑی سی اگر لاؤڈلی ہو جائے، آپ کی آواز تھوڑی سی اگر زیادہ بلند ہو جائے تو سامعین کے لیے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا ممکن ہوگا، جی میں کائنڈلی کوشش اگر کر ہو لیتا سکتا ہے تو۔ ہوں۔ مجھے آپ تھوڑا سا کائنڈلی کلو دیجیے گا کہ اب کچھ بہتر ہے آواز؟ جی پہلے سے بہتر ہے، اگر مزید لاؤڈلی ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ویسے تو ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے، اگر اس سے زیادہ بلند ہو سکے تو ہمارے لیے زیادہ قابل فہم ہوگا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب اب کچھ آواز بہتر ہوئی؟ جی جی پہلے سے بہت بہتر ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو تھینک یو۔ اوکے، تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں آپ سے گزارش کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اس میں مجھے آپ لوگوں کی ایکول پارٹیسپیشن چاہیے ہوگی۔ یہ 2 وے ٹریفک ہماری چلے گی، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی انوالو کروں گا کویسچنس کے ذریعے، سجیشنس کے ذریعے، ریڈنگ کے ذریعے، اور ہمارا جو گیون ٹائم ہے 7 o'clock، انشاءاللہ ہم اس سے پہلے اس کو سم اپ کر لیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اٹینٹو ہو کے اس کو اٹینڈ کیجئے گا، اور انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں تعمیر شخصیت کی مختلف جہات۔ آپ بہت سارے الفاظ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، کلاسز میں، اس طرح کے آن لائن سیشن میں سنتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کریکٹر بلڈنگ، جیسے تزکیہ، جیسے تعمیر سیرت، جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ بیسیکلی اگرچہ یہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن ان سے جو مفہوم اور جو میننگز ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں وہ قریب قریب آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز نے تزکیہ کے لفظ کو انسان کے اخلاق اور کردار سے تعبیر کیا ہے، لیکن کچھ اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے تزکیہ کو پوری ہیومن پرسنالٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو الفاظ چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں، جب ہم تعمیر سیرت کی بات کرتے ہیں، جب ہم تعمیر شخصیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، جب ہم سیلف پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم سیلف ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے مراد ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی پوری شخصیت کو، انسانی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ٹرانسفارم کرنا، ان کو بہتر کرنا، انسانی شخصیت کے اندر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو نیگیٹو کریکٹرسٹکس ہیں، جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں، ان کو منیمائز کر کے تو موریلٹی کو، ایتھکس کو، کریکٹر کو اور پازیٹیو پراپرٹیز کو انہانس کرنا، دراصل یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلطی کی جاتی ہے کہ جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں
تو ہم اس میں سے چند پہلوؤں کو لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل، کچھ لوگوں کے نزدیک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ صرف اخلاقیات کا نام ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹی سے مراد انسان کی فزیکل اپیئرنس ہے، کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہے، اس کے جوتے کیسے ہیں، اور اس کی جو اوور آل اپیئرنس ہے وہ کیسی ہے. تو کچھ لوگ اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں، جو اپنی بات کو ایفیکٹولی لوگوں کے دلوں کے اندر اتار سکتا ہے، وہ ایک اچھی پرسنالٹی ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کی کئی ایک ڈائمینشنز ہیں، اس کے کئی ایک پہلو ہیں، اور ایک آئیڈیل ہیومن پرسنالٹی اس وقت بنتی ہے جب انسان ان تمام پہلوؤں کی ایکول ڈیولپمنٹ کرے، چاہے وہ جسمانی پہلو ہو، چاہے وہ روحانی پہلو ہو، چاہے وہ اخلاقی پہلو ہو، چاہے وہ معاشرتی پہلو ہو، چاہے وہ ماحولیاتی پہلو ہو، چاہے وہ معاشی پہلو ہو. تو جب انسان اپنی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کی ایکول، ہمہ جہتی اور برابر نشو و نما کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے. میں اس پوائنٹ کے اوپر اس لیے ٹائم زیادہ لگا رہا ہوں کیونکہ آگے جتنا کانٹینٹ ہے وہ سارا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد جتنی سلائڈز آ رہی ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سو یہ جو میں نے گفتگو کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ، بلکہ میں تھوڑا سا فیڈ بیک بھی لے لیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ان میوٹ کر کے مائک مجھے بتائے کہ ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ہمیں 10 منٹ، اس میں آپ کیا سمجھے ہیں. بس 1 2 3 پوائنٹس کر کے بتا دیں. اینی ون آف یو. جی اینی ون آف یو. ڈاکٹر صاحب ان میوٹ کا آپشن ہم نے نہیں ابھی الاؤ کیا ہوا، کوئی بات ریز اچھا کرے گی. اچھا، میں اگر اجازت ہو تو میرے خیال میں ان میوٹ کر دیا جائے، کیونکہ میں تو اس میں ان سے برابر انگیج کروں گا پارٹیسپینٹس کو. اچھا، میں ایک دفعہ آپ بھی سب میوٹ ہو جائیں گے شاید، میرا خیال ہے، تو پھر دوبارہ آپ کو بھی ان میوٹ کرنا پڑے گا. اچھا چلے میں نام لے کے پوچھ سکتا ہوں. حبیب. جی آپ بھی میوٹ ہو گئے، آپ ان میوٹ کریں. آپ کوئی بھی پارٹیسپینٹ اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتا ہے خود. جی ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب آپ بھی ان میوٹ ہو جائیں، آپ میوٹ ہو گئے. جی میں سر ان میوٹ ہو گیا. جی جی کوئی بھی پارٹیسپینٹ ان میوٹ کر کے تھوڑا سا اس کو ریکیپ، ایک شارٹ سا سمرائز کر دے کہ ابھی جو ہم نے بات کی اس سے کیا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آئے. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد انعام ملک ہے اور حدیث اینڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایچ ڈی کا. سر آج آپ نے جو تعمیری شخصیت کے مختلف جہات کے بارے میں بتایا، اس میں اسپیشلی جو مجھے اندازہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو منفی رجحانات ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا اور پازیٹیو رجحانات کو اس کے اندر لانا. اور لوگ اکثر اس کو تعبیرات کرتے ہیں جس طرح آپ نے قرآن کریم کا حوالہ دے دیا کہ تزکیہ کے نام سے، یا کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے.
لیکن سب سے ایک اور بھی کہ لوگ اس کو پھر کچھ ریلیٹ کرتے ہیں انسان کی جو فزیکل اور باڈی اسٹرکچر کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے، میں کہہ سکتا ہوں گیٹ اپ کے حوالے سے، اور بھی آپ نے، لیکن اسپیشلی آپ نے جس چیز کی طرف فوکس کیا کہ انسان کے جسمانی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، ماحولیاتی، معاشی تمام آسپیکٹ پر کام کرنا اور ان میں نشوونما کرنا، یہ اصل میں ایک آئیڈیل پرسنالٹی کہلاتی ہے، اور اسی طرف پر کام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا انٹرو ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ میں سے کوئی اس کو ریڈ کرے۔ جی پلیز، ہینڈ ریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ کر سکتے ہیں انمیوٹ اپنے آپ کو اور ڈائریکٹلی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر یہاں السلام۔ پہ انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دی پروسیس آف انہینسنگ اینڈ نرچرنگ various aspects of an individual personality. It involves the development of different dimensions that contribute to well-rounded and balanced personality. رائٹ، اس سے کیا سمجھ آیا آپ کو، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سر جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو انہینس کرتی ہے، ریفرز کرتی ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے، کوئی ایک ایسپیکٹ ہے نہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو ہٹ کرتا ہو، ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے، ڈفرینٹ طریقے سے وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ہٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور اس کو بہتر ایلیبوریٹ کر سکے اسی کانسیپٹ کو؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر عبداللہ عرض کر رہا ہوں یونیورسٹی آف علی پور سے۔ میں جو سمجھا ہوں اس کا انٹروڈکشن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جتنے بھی ایریاز ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ٹیچر کا بھی کردار ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ ان سوسائٹی کا بھی کردار ہے، یہ سارے مل کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ تھوڑا سا ان فیکٹرز کی طرف چلیں گے، آنسر آپ کا بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پرٹیکولرلی ہم پرسنالٹی کی ڈائمینشنز پہ بات کر رہے ہیں، تو کوئی اور اس سینٹینس کو، یہ بڑا کمپریہنسو ہے، کوئی ایک پارٹیسپینٹ اور کر دے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب میں پھر نام لوں گا اس کے بعد، تو عبد البصیر صاحب ہیں، عبد البصیر اگر آپ اس کو سمرائز کر دیں۔ زینب ارشد ہیں، ثانیہ شفیق ہیں، اینی ون آف یو۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، اس میں یہ سمجھ آئی ہے بات کہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کو بنانے کے لیے جو اس کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں، تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان تمام کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اس کے اندر اس کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر آپ نے ایکسپلین کیا۔ اس کو اگر میں ایک سینٹینس میں بولوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو، تو وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تعمیر سیرت، شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انسان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ایکول ڈیولپ کرنا، دس از کالڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آپ اس کی یوں ایگزامپل لے سکتے ہیں
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، بڑے ہمبل ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو اسٹیج فیئر ہوتا ہے. بڑے جینیس ہوتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ پبلک سپیکنگ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر جو کمیونیکیشن سکل کا ایلیمنٹ تھا اس کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے، لیکن وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، اپنی ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو انٹرپرسنل سکل ہے پرسنالٹی کی، معاشرتی ڈیولپمنٹ، وہ اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں موریلٹی کی کمی ہوتی ہے. ان کا بات کرنے کا انداز اگریسو ہوتا ہے، بات بات پہ انہیں غصہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ میوچلی رہ نہیں سکتے، 2-4 دن بھی رہ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہوئی ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ طرح کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں، جیلسی ہوتی ہے، غصہ انہیں بہت زیادہ آتا ہے، بات بات پہ وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی ہوتی. سو یہ کوئی چند ایک ایگزامپل دینے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اگر آئیڈیل پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں، ہم اگر بیلنسڈ پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا دوبارہ سے جائزہ لیں. یہ جو سیشن ہے اس میں آپ کی شخصیت کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر آپ سیلف ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں، شخصیت سازی چاہتے ہیں، تعمیر سیرت چاہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو امپریسو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ان سارے پہلوؤں پر پوری طرح فوکس کرنا ہوگا، پوری توجہ دینی ہوگی، اور آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ ان کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکیں. اپنی کمیونیکیشن سکلز کو کیسے امپروو کریں، اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کریں، اپنے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو کیسے امپروو کریں، آپ کی ایون جو فائنانس مینجمنٹ ہے، کہ آپ کی ارننگ اتنی ہے، ایکسپینسز اتنے ہیں، سیونگ کتنی ہے، اس کا پورا آپ کو ماڈل ڈیولپ کرنا ہوگا. تو جب آپ ان سارے پہلوؤں پر برابر توجہ دیں گے، فوکس کریں گے، کانشیسلی دیکھیں گے اور فکر مند ہوں گے، تو تب انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جائے گی، نکھار آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، اس کے لیے سال ہا سال کی محنت چاہیے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کے روٹس ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایکسیلنٹ ماڈل ہے، تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کامل نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ڈیفینیٹلی ذہن میں یہی آتا ہے کہ کامل شخصیت ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جس کی پرسنالٹی کا ہر ایسپیکٹ کامل ہو، ہر ایسپیکٹ آئیڈیل ہو، ہر ایسپیکٹ پوری طرح سے ڈیولپڈ ہو، اور وہ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو کہ وہ لیول آف ایکسیلنس تک پہنچا ہوا ہو، اور وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. کہ آپ کے اگر ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، آپ شمائل ترمذی پڑھیے،
سیرت کی دوسری کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیک تھی وہ آئیڈیل اور بیلنسڈ فزیک تھی۔ ہم جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم فزیکل ڈیولپمنٹ پہ، جسمانی پہلو پہ غور ہی نہیں کرتے، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی اوورال ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ بہت بری ہو چکی ہیں۔ تو سیرت طیبہ سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیئرنس آئیڈیل تھی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی فزیک کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ذہنی نشو و نما کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم، دانا، اور آپ کی احادیث سے، آپ کے کلام سے، آپ کی گفتگو سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ علم کے کس مرتبے پر فائز ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اخلاقی پہلو کی بات کریں تو وہاں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ، فیملی میں آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ ریلیشن شپ، آپ کی صاحبزادیوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ریلیشن شپ، نان مسلمز کے ساتھ آپ کے اخلاقیات، ان چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کی شخصیت کا مورل پہلو آئیڈیل اور بیلنسڈ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور ماحولیات کے حوالے سے احادیث اور سیرت طیبہ اور شجر کاری، تو پتہ چلا کہ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ جو انسان کی شخصیت کا انوائرمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی آپ کی شخصیت آئیڈیل، بیلنسڈ اور ماڈل نظر آتی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئیڈیل پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جس کی پرسنالٹی کا ہر ایسپیکٹ آئیڈیل ہو، ہر پہلو آئیڈیل ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان سارے پہلوؤں پر پوری توجہ دیں گے اور ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ۔ ان الفاظ پہ غور کریں، اصلح لی شأنی کلہ۔ یا آپ انگلش نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سے کیا دعا کی؟ ریکٹیفائی فار می آل آف مائی افیئرس، کہ اے اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دے۔ وہ معاملات جسمانی ہوں، وہ روحانی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ معاشی ہوں، یعنی انسان کے جتنے ریلیشن شپس ہیں ان کو ٹرانسفارم کرنے کی، ان کو نکھارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس یعنی میری ایموشنز کے حوالے نہ کرنا۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اوورآل جو پرسنالٹی ہے اس کے تمام پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری پرسنالٹی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح فرما دیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو ہولسٹک، اس کو ہم ہولسٹک پرسنالٹی کہتے ہیں، یہ یعنی وہ پرسنالٹی جس کی تمام ڈائمنشنز کی ڈیولپمنٹ ہو، نشو و نما ہو۔ تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہمیں روٹس ملتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ تھوڑا سا میں نے 2 سلائڈس پہ 3 پہ زیادہ ٹائم اس لیے لگایا کہ ایک دفعہ یہ فاؤنڈیشن بن جائے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے کیا، اور یہ کہ اس کا کانسیپٹ
کیا ہے اور اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس وہ آگے آ رہی ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ابھی جو ہم نے بات کی اس کو کوئی پارٹیسپینٹس میں سے ایک سمرائز کر دے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. سہیل صاحب ہیں، محمد احمد الرحمان ہیں، معروف، حاکم، غلام اکبر، کوئی بھی کوئکلی آپ ایک دو پوائنٹس میں سمرائز کر دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. یہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس یا چیز میں جی ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، کوئی اور اگر اس کو سمرائز کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ابھی چونکہ آپ مجھ سے دور ہیں اور میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، اگر یہ فزیکل سیشن ہوتا تو ہم اس کو زیادہ انجوائے کرتے اور جی پھر تو سب لوگ ایک آئی کانٹیکٹ ہوتا، انگیج جی ہم کر لیتے. جی پلیز. جی سر، آپ نے فرمایا اسپیشلی کہ ہمیں اگر آئیڈیل پرسنالٹی بننا چاہیے تو اس میں آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو رسول نے ان کو بتائی تھی، اور پھر ہر آسپیکٹ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے شروع کیا شمائلی ترمیزی سے اور کگنیٹو ڈومین تک آ گئے، ازواج مطہرات تک آ گئے. تو یہ سارا اس کو دیکھنا اور پھر اس پر اسٹڈی کرنا، اور بنیادی فوکس آپ نے اس پہ کر دیا کہ اگر کسی انسان نے بننا ہے آئیڈیل پرسنالٹی تو وہ ایک دن دو دن میں نہیں بنے گا، بلکہ اس پہ کام کرنا پڑے گا، اور ہر آسپیکٹ میں اس پر کام کرنا ضروری ہے. اور آپ نے اس کی مثالیں دیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پہ آگے نہیں جا سکتا. سر تھینک یو سر. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا. تھینک یو ویری مچ. بس آپ اس کو یوں کر لیں کہ اگر میں آپ سب سے یہ کوشچن کروں کہ کیا آپ واقعی ایسی شخصیت بننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، لوگ آپ کی بات تو درکنار آپ کی خاموشی سے بھی متاثر ہوں؟ جیسے وہ اقبال کا شعر ہے نا، یا سو امید کا نظارہ جو دکھاتی ہو، جس کی خاموشی پہ تقریر بھی شرماتی ہو. تو یقیناً ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کا سائلنس بذات خود ایک بہت ایفیکٹو میسج ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسپرچولی اور مورلی اتنا ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سادے سادے الفاظ دلوں کے اندر تیر کی طرح پیوست ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. لیکن اس میں محنت بہت زیادہ ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ کام ایسا ہے کہ جو ہر شخص کرنا چاہتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے معاملات کو، پرابلمس کو سولو کرنے کی اس کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو جائے، اس کے اندر اچھا انٹرپرسنل ریلیشن شپ بنانے کی ٹیکنیکس آ جائیں، اس کو لوگوں کو کنونس کرنے کی سکلز ڈیولپ ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ اوور آل جو پرسنالٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کی ڈائمینشنز کو سامنے رکھ کے ایک ایک ڈائمینشن کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. میں کوئی 6-7 سال سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور اس کی ابھی تک میں نے کوئی 13 to 14 ڈائمینشنز ایکسپلور کر چکا ہوں. اور اس پہ ہم نے الحمدللہ ایک دو ممبرز ہیں ہماری ٹیم نے جنہوں نے اس پہ پورا ایک ہم نے فریم ورک ڈیولپ کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص فزیکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوں گے، اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو کن باتوں کا خیال کرنا ہوگا، کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہوگی. پھر مورل ڈیولپمنٹ کے لیے کون کون سی ایسی سکلز ہیں جو اسے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی. ذہین بننے کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے
कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप करके अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो इस एक एक पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम किया है, कुछ जारी है, एंड सून वी विल लॉन्च आवर कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और इस उसमें से हमने कुछ डायमेंशंस ली हैं, क्योंकि 1 घंटे में तो सिर्फ इसका इंट्रो ही हो सकता है। मैं मॉडल के तौर पे कुछ डायमेंशंस मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। बाकी लोग तो जवाब नहीं दे रहे। इनाम साहब हमारे साथ हैं, इनाम साहब ने 2 दफ़ा रिस्पॉन्ड किया है, तो इनाम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट ही रखें, ताकि चलें थोड़ा सा मुझे हो कि आप लोग सुन रहे हैं, और जहाँ से रीडिंग की ज़रूरत पड़े मैं आपको इंडिकेटर दूंगा, आप फिर उसकी रीडिंग कीजिए। जी इनाम साहब हैं, आप मौजूद हैं, सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। बस अब आप हमारे साथ ही रहें, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। जी सर। तो ये हमारा नेक्स्ट है जनाब, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। इंसान की शख्सियत की मैंने पहले अर्ज किया कि वो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन सेशन के स्लॉट के टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने ये कुछ 6-7 आपके सामने रखी हैं। जी आप इनको ज़रा रीडिंग कीजिए। जी सर, पहले नंबर पर है सेल्फ आइडेंटिटी डायमेंशन, और द सेकंड है फिजिकल डायमेंशन, थर्ड नंबर पर कॉग्निटिव डायमेंशन है, और फोर्थ नंबर पर मॉरल डायमेंशन है, और फिफ्थ नंबर पर इमोशनल डायमेंशन है, और सिक्स्थ नंबर पर है सोशल डायमेंशन, और 7 नंबर पर है कल्चर डायमेंशन। ठीक है, तो ये 7 डायमेंशंस हैं। अगर हम आइडियल बनना चाहते हैं, अगर हम इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, मुअस्सिर पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो हमें इनको एक एक को लेके उस पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी इनकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे सेल्फ आइडेंटिटी डायमेंशन। सेल्फ आइडेंटिटी, आप रीडिंग करें, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सर मैं करता हूँ। जी प्लीज। Self identity dimension. The self identity dimension involves understanding and developing a sense of self. It includes self-esteem, self-confidence, self-reflection, and personal growth. ठीक है, तो सेल्फ आइडेंटिटी मतलब अपने आप को पहचानना। मैंने एक स्पीकर से सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी में 2 दिन सबसे अहम है। नंबर 1 जिस दिन आप पैदा हुए, और नंबर 2 दूसरा आप में से कोई बता सकता है कौन सा दिन हो सकता है हमारी जिंदगी में है? शादी ना बताइएगा, शादी के अलावा। सर जब हमने मरना है वो दिन। जब मरना है वो कैसे हमारे लिए अहम हो सकता है? सर मेरा ख्याल है जब हमने बोलना सीखा शायद। बोलने की तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसी से सारे मसाइल बनते हैं। सर मरना इसीलिए बोला है क्योंकि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन लोगों की गवाहियां हमारे बारे में होंगी, हमारे आसार जो हमने छोड़े होंगे दुनिया में, अच्छे या बुरे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। सर मैं बताऊं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो दिन जिस दिन हम खुद को जो है पहचान सके, या वो आदमी। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। मैं इसमें बल्कि एक एडिशन करूंगा कि जिस दिन हम पैदा हुए थे वो तो हम बाय चॉइस नहीं ना हुए, तो मेरे ख्याल में वो दिन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसान की जिंदगी का सबसे अहम दिन वो है जिस दिन वो ये पहचान ले कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, और क्या छुपी मेरे अंदर कौन सा छुपा हुआ इंसान है, और मैं इस दुनिया में किस तरह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और मैं इस दुनिया में कैसे एक पॉजिटिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ सकता हूँ कि मरने के बाद भी मेरे लिए वो सदका जारिया बन जाए। सो दिस इज सेल्फ आइडेंटिटी। इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, इसी को सेल्फ रिकॉग्निशन कहते हैं, और इसी को सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं। यानी अपने टैलेंट को पहचानना, कॉन्फिडेंस गेन करना,
اور सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन अपने आप का जायजा लेते रहना, अपनी आदत का जायजा लेना, अपनी गुफ्तगू का जायजा लेना, अपने रवैयों का जायजा लेना, अपनी डेली रूटीन का जायजा लेना, अपने बात करने के स्टाइल का जायजा लेना, अपने काम को, अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडीज को, अपने अतवार को, अपने बिहेवियर को खुद ही थर्ड पार्टी बन के क्रिटिकली देखने जब आप लग जाएंगे तो आपके अंदर अपनी पर्सनैलिटी का जो सेल्फ आइडेंटिटी वाली डायमेंशन है ये इंशाल्लाह इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे चलते हैं। ये कौन पढ़ेगा जी? क्विकली अब आप जरा थोड़ी सी हेल्प करेंगे, मैं इसको वन वे नहीं रखना चाहता जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप जरा जल्दी से पढ़ें, टाइम थोड़ा है हमारे पास और हमने इसको फिजिकल डायमेंशन, द फिजिकल डायमेंशन focuses on maintaining a healthy lifestyle and overall well-being. It includes regular exercise, proper nutrition, adequate sleep and stress management. जी, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी अगर आप अपनी फिजिकल डायमेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने की ज़रूरत है। मैं अब इसको ज़रा पंजाबी लहजे में बताऊंगा ताकि इसका जो मक्खन है वो निकल आए। वो 3 काम कौन से हैं? एक तो अपना खाना पीना दुरुस्त करें और जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी फूड कोशिश करें इससे अवॉइड करें कि अगरचे ये हलाल तो हैं लेकिन हाइजीनिक नहीं है। कुरान कहता है कि फूड ऐसी होनी चाहिए जो हलाल भी हो और हाइजीनिक भी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा। हम हलाल पे तो गौर करते हैं लेकिन कुरान के साथ जो हलाल के साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उस पे हम गौर नहीं करते। अगर गौर करना शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ से कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बाजारी बर्गर और हर वो चीज़ जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर रही है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफ स्टाइल से रिमूव करना शुरू कर देंगे। दूसरी अहम बात, अपना स्लीप मैनेजमेंट को सीखें, अपनी स्लीप को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पूरा करें। और तीसरी बात, कम अज कम दिन में 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालें। हमारे एक टीचर थे, वो एक खूबसूरत बात कहते थे कि अगर 23 घंटे अपने अच्छे रखने हैं तो 24वां घंटा वॉक या एक्सरसाइज के लिए ज़रूर स्पेयर करें। तो फिजिकल डायमेंशन के लिए ये 3 पॉइंट फार्मूला आप याद रख लें। नंबर 1 फूड, नंबर 2 स्लीप एंड नंबर 3 वॉक या एक्सरसाइज। जी नेक्स्ट। The cognitive dimension involves the development of intellectual abilities and critical thinking skills. It includes problem solving, discussing, decision making, creativity, and continuous learning. अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स जहनी नशोनुमा करना चाहते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का अहम पहलू है, तो उसके लिए हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, कंक्रीट थिंकिंग को, कन्वर्जेंट थिंकिंग को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, एनालिटिकल थिंकिंग को, ये वाली स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। और ये ऐसे ही नहीं हो जाती, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली करिकुलम का पार्ट ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में पीएचडी लोग कर जाते हैं लेकिन इस पूरे फेज के अंदर करिकुलम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग के या क्रिएटिविटी के कौन से 5 स्टेप्स हैं। कहीं नहीं बताया जाता कि अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो उसके कौन से लेवल्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है। तो जहनी नशोनुमा के लिए जिस तरह हम बाकी कामों पे जोर देते हैं इसी तरह हमें कॉग्निटिव डायमेंशन पे भी जोर देना होगा। नेक्स्ट है मोरल डायमेंशन। आई थिंक मोरल डायमेंशन हम में से ऑलमोस्ट को क्लियर ही है, मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाह रहा। तो मोरल इज समथिंग more relevant to your practical actions. It is importantly relevant to our behavior, to our actions, to our relationship with others. और इस पे पढ़ने की बजाय इसको खुद से ही प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी हम खुद अपने आप से तहैया करें कि हम इंशाल्लाह कम बोलने की आदत डालेंगे। क्यों?
اس لیے کہ وہ جو آئیڈیل پرسنالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، آپ کم بولا کرتے تھے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کی غیبتیں، چغلیاں، حسد، تجسس، بدگمانی نہیں کریں گے کیونکہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ مورل ڈیولپمنٹ کی بھی ہمیں اپنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایموشنل ڈیولپمنٹ. ہماری وہ ایموشنز، بعض لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں وہ ان کو ناراض ہونے کی زیادہ عادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو بلنگ کی زیادہ عادت ہوتی ہے، بعض لوگ خواہ خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں، اسٹیج فیئر ہوتا ہے بعض لوگوں کو. تو یہ جو ہماری پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ہیں، ان کو ایویلویٹ کرنا اور ایک لسٹ بنانا کہ میرے اندر یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں اور میں نے انشاءاللہ ان نیگیٹو ایموشنز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. دس از یور ایموشنل ڈیولپمنٹ. دی نیکسٹ از سوشل ڈیولپمنٹ. اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا. کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کونسائز ہونی چاہیے. کمیونیکیشن کے دوران مناسب وقفے ہونے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر ہم الفاظ کو کاؤنٹ کرنا چاہتے تو ان کو گن سکتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح چرب زبان نہیں تھے. He was not talkative، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے. اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ٹیم ورک. بعض لوگ خود میں بڑے ہیرو ہوتے ہیں لیکن وہ سوشل گیدرنگ میں یا ٹیم ورک میں جب کولیبوریشن کی باری آتی ہے تو وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، انٹرپرسنل سکلز میں فیل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اس ڈائمنشن کو بھی امپروو کرنا ہے. دین کلچرل ڈائمنشنز، یعنی دوسروں کی رسوم و رواج کا احترام کرنا، دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرنا، دوسروں کے اوپینینز کو امپورٹنس، ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کے کنونس نہیں ہو رہے تو کم از کم دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا، ان کی بات کو سننا. اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ طرح کے کلچرز ہیں ان کے اندر فلیکسیبل ہو کے ان کے اندر بیہیو کرنا اور ریجیڈیٹی نہ ہونا، یہ ہماری کلچرل ڈائمنشن ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ دس از کنکلوژن. اور بیفور موونگ ٹوورڈز کنکلوژن، اس کو میں 2-3 پوائنٹس میں سم اپ کرتا ہوں، پھر ہم کوسچن آنسر لے لیتے ہیں. کہ ایک آئیڈیل، بیلنسڈ اور امپریسو پرسنالٹی، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم آئیڈیل، بیلنسڈ اور امپریسو پرسنالٹی بنیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے اس کا جو میننگز ہیں، اس کے جو مفہوم ہیں وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیل پرسنالٹی کا کانسیپٹ کیا ہے. سو آئیڈیل پرسنالٹی از دیٹ پرسنالٹی which is developed with all its associated dimensions, including physical dimension, cognitive dimension, moral dimension, spiritual dimension, social dimension, environmental dimension and cultural dimension. جب ہم ان ساری چیزوں کو فوکس کریں گے، پرائرٹی دیں گے، امپورٹنس دیں گے اور پھر ان ساری ڈائمینشنز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی پرسنالٹی اپنی ذات کے اندر بھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے، جو سوشل امپیکٹ ہے، وہ بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے. سو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ encompasses multiple dimensions that contribute to an individual's overall growth. By focusing on these dimensions, individual can enhance their personal and professional lives, leading to a fulfilling and well-rounded personality. کہ ہم ان ڈائمینشنز کو امپروو کر کے ایک آئیڈیل اور بیلنس پرسنالٹی بن سکتے ہیں. دس از آل فرام مائی سائڈ. اب آپ کی باری ہے، آپ کوشچن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ٹھیک 10 منٹ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی پوچھنا چاہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جو طلبا کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ انمیوٹ ہو. جی کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, انمیوٹ کر لیں اور پوچھ لیں. السلام علیکم سر. سر اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر ہڈن ٹیلنٹ کیا ہے, تو ہم وہ کیسے جانتے ہیں کہ کون سی ہماری جو ابیلٹی ہے ہمیں اس کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ویری گڈ کوشچن. اچھا, میں جو ٹاپک تھا اس کی اپلائیڈ ڈائمینشن, جو پریکٹیکل ڈائمینشن ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا. تو اس کے لیے نا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ طریقے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی پوٹینشیل کو اسیس کرنے کے. جو سائیکولوجسٹ ہیں, کبھی بعد میں موقع ملا تو ہم کوئی انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ارینج کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں 1-2 ٹیسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. MBTI ٹیسٹ ہے, یہ بڑا کمپریہنسو ٹیسٹ ہے جس میں آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی یہ ٹریٹس ہیں اور آپ کے لیے یہ 5 فیلڈ ہیں جن میں آپ کو قسمت آزمانی چاہیے. آپ کمپیریٹیولی ان فیلڈز کے اندر بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح بگ 5 ایک ٹیسٹ ہے, اس کے ذریعے بھی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہیں جہاں آپ اپنے بارے میں سیلف رپورٹنگ کر کے, تو آپ کویشچنس کو آنسر کر کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے تو اس کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے, ہی از این ایکسیلنٹ اسپیکر, لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے, وہ اپنی اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہا. تو اگر وہ ان ٹیسٹ سے گو تھرو ہو جائے یا کسی مینٹور سے کنسلٹ کرے تو اس کی یہی جو ایبلٹی ہے وہ اسی کو پالش کر کے تو سوسائٹی کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. سو دیر آر ملٹیپل ویز ٹو اسیس یور پوٹینشیل اینڈ ٹیلنٹ اینڈ کریکٹرسٹکس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر ایک اور کوشچن ہے, اگر اجازت ہو تو میں کوشچن. جی پلیز. سر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں مختلف قسم کے بیہیویئر کے لوگ ملتے ہیں, ہمیں مختلف لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ مطلب ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتے, ان کو ہم سخت لہجے میں بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہم اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, مطلب لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے؟ ٹھیک ہے. اچھا, میں اس پہ 2 ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں. سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ٹوٹل آرٹ آف پیپلز مینجمنٹ پہ ہیں کہ مختلف طرح کے لوگوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. قرآن سے چلے میں کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جب آپ ان کے ساتھ الجھ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کی بات سمجھنی نہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, کہ جن سے اگر آپ ان پہ رحم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ظلم کا اور دروازہ کھول دیا. دوسری جگہ ایک اور بھی ہے کہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, ایک رویہ یہ بھی ہے. تو دیکھیں قرآن مجید میں مختلف لوگوں کو ہینڈل کرنے کے, مختلف لوگوں کے ساتھ انوالو ہو کے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کا بیہیویئر بھی بتایا گیا کہ ایسا بندہ ہو تو اس کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, اس طرح کا ہو تو اس سے اس طرح کا بیہیو کرنا ہے, ایسا ہو تو اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو اس میں بیسیکلی اگر ہم اس کو پرسنالٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو 2 ڈومینز پہ میرے خیال میں آپ کو پڑھنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 ایموشنل انٹیلیجنس, کہ جس میں ایمپیتھی کا ایلیمنٹ ہے اسپیشلی, اور اسی طرح انٹرپرسنل جو ڈائمینشن ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی کریں تو میرے خیال میں آرٹ آف پیپل مینجمنٹ وہ کافی حد تک آپ بہتر ہینڈل کر سکیں.
السلام علیکم جی احسان سعید صاحب آپ کو بولنے دیں, آپ نمبر سے بات کریں. جی بیان بات کریں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے ہی جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, حالانکہ ہم حق پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی بات کو کلیئر نہیں کر سکتے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے. سر اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیں عام طور پہ ہمارے اندر رویہ یہ ہے انسانوں کے اندر, اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اکثر لوگ حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح آپ ایک بندے سے بات پوچھیں, جب اس کے اپنے فیور میں بات ہوگی تو وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے, لیکن جب اس کے اگینسٹ وہی بات جائے گی تو وہ کہے گا یہ غلط ہے. یا اگر اس کو مان بھی لے گا کہ ہے یہ صحیح لیکن میں اس کو اپنے اوپر ماننے والا نہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ انسان کی نفس کی کمزوری ہوتی ہے. قرآن مجید میں انسانی نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے نفس امارہ, ایول کمانڈنگ نفس, ایول کمانڈنگ سیلف, یا ہم کہہ سکتے ہیں ایول کمانڈنگ پرسنالٹی. یہ وہ نفس ہے کہ جس کے اوپر شر ڈومیننٹ ہے. اور ایسے لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے, آپ ان سے کوئی بھی مثبت بات کریں, کوئی بھی پازیٹیو بات کریں, وہ ایک دفعہ آپ کے خلاف ہو گئے, پھر انہوں نے آپ کی کوئی صحیح بات نہیں مانی. اور یہ ہر پڑھے لکھے بندے کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کے گھر والے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. باہر وہ امام ہوگا دنیا کا, باہر وہ لیڈر ہوگا, اسکالر ہوگا, لیکن چراغ کے نیچے اندھیرا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیلف ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. دوسرے نمبر پہ ہے کہ جس کو اللہ تھوڑی سی توفیق دے دے تو وہ اس درجے سے نکل کے نفس لوامہ کے درجے میں آ جائے, اور اس کا اندر سے اسے آواز آنے لگ جائے کہ نہیں مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہیے. یہ دنیا میں کم لوگ ہیں. اور تیسرا درجہ کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لے, اس کی ریزننگ اتنی مضبوط ہو جائے کہ جب بھی اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے تو وہ اپنے انٹرسٹ کو پریفر نہ کرے, بلکہ وہ یہ دیکھے کہ حق بات کیا ہے, سچ بات کیا ہے, اگرچہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, ٹھیک ہے, کہ جب تم کوئی بھی بات کہو تو حق اور انصاف کی بات کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ بات. اور دوسری جگہ تو یہ فرمایا کہ جب تم گواہی دو تو حق اور سچ کی گواہی دو, سچ کا ساتھ دو, حق کا ساتھ دو, اگرچہ وہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. تو اکثر لوگ حق بات کو نہیں مانتے, اکثر لوگ اپنے نفس کی بات سنتے ہیں, ایموشنز کی بات سنتے ہیں, اپنے فائدے کی بات دیکھتے ہیں, جہاں ان کا نفس اکاموڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کمفرٹیبل زون میں رہنا چاہتے ہیں, وہ کرج زون میں نہیں آنا چاہتے. تو اس کا اگر روٹ کاز بتاؤں, ایک ہی وجہ بتاؤں, اور وہ ہم سب پہ ہی لاگو ہوتی ہے, کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری صحیح طریقے سے نہ ہی تعلیم ہوئی ہے اور نہ تربیت ہوئی ہے. یہ سارے مسئلے تعلیم اور تربیت کے ہیں. جو تعلیم اور تربیت ہمیں حق پرست نہیں بنا سکی, جو تعلیم اور تربیت ہماری ریزننگ کو ایموشنز کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کر سکی, اور جو تعلیم اور تربیت ہمیں ایک پازیٹیو لائف گزارنے پہ آمادہ نہیں کر سکی, ایسی تعلیم اور تربیت کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی معروف حکم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا سر, سوال ہے کہ بس اوقات انسان جب باہر کوئی بات کرتا ہے لوگ اس سے یعنی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, جب وہی بندہ گھر میں آ کے کوئی بات کرتا ہے کسی موضوع پر بات جاتا ہے تو پہلے اس کو بالکل ڈیگریڈ کر دیتے. تو ایسا اور باہر بھی, یعنی اس کی کیا چاہ رہے تھے کہ باہر ہماری بات افیکٹو ہوتی ہے, گھر میں افیکٹو نہیں ہوتی. تو یہ تو ہے, ایسا ہی ہے, گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ہاں, اس کی ریزنز کیا ہیں, یا فیملی سسٹم کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے, یا لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ حق پرست بنے اور صحیح بات کو درست تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں,
یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، میرے خیال میں ہم وہ تھوڑا سا ہٹ جائیں گے، اور ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں 1 منٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب سوال اگر یہاں سے لے جا سکیں، تعمیر شخصیت میں عبادات کی ادائیگی کا کتنا دخل ہے؟ ایک طالب علم نے چیٹ باکس میں مجھے بھیجا ہے، اور دوسرا ایک پوچھ رہے ہیں اگر آپ اس کو بھی ساتھ ہی کر دیں کہ does our environment also play a role in growth of our personality dimension or stopping personality growth؟ جی ٹھیک ہے سر، 2 چیزیں آپ نے پوچھی، میں دونوں کو الگ کر دیتا ہوں۔ پہلا جو سوال ہے کہ عبادات کا بہت بڑا رول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عبادت کو اس کی روح کے ساتھ ادا کریں۔ مثلا ہم روزہ رکھیں اور روزے میں وہ جو ظاہری چیزوں سے، جن ظاہری چیزوں سے، وہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تو نہ کریں، لیکن غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، تو پھر ایسی عبادت میں ہم فرض تو ہم نے ادا کر دیا، وہ تو ہمارے ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن اس روزے نے ہمارے اخلاق پر، ہمارے گفتار پر، ہمارے کردار پر، ہماری روحانیت پر، ہمارے قلب کے اوپر، روح کے اوپر، نفس کے اوپر جو اثرات مرتب کرنے تھے، وہ اثرات اس کے مرتب نہیں ہوتے۔ اسی طرح نماز کو دیکھ لیں، یعنی قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، قرآن میں واضح لکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ تو اگر اب نماز بھی بندہ پڑھے، اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ بالکل ہی ایک فرشتہ بن جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے تو ضرور امپروو ہونا چاہیے، اس کی پرسنالٹی میں کوئی 2% 3% تو چینج ضرور آنی چاہیے۔ تو اگر نماز اس کی پرسنالٹی میں چینج نہیں لا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ کہیں صرف ہم اٹھک بیٹھک تو نہیں کر رہے، جو قرآن تلاوت کر رہے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس طرح وائزلی اور ڈیپلی اور کوگنیٹو سکلز کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کی تہہ تک پہنچیں گے، تو پھر ہمارے اندر سے چینج آنا شروع ہوگی، پھر پرسنالٹی ہماری انشاءاللہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ کیا سوسائٹی ہماری پرسنالٹی کو امپروو کرنے میں یا اس کی گروتھ کو روکنے میں کوئی رول پلے کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے۔ 5 فیکٹرز ہیں، 5 فیکٹرز ہیں جو انسان کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا فیملی سسٹم، ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، یہ سارے یہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین اسلام یعنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ ہے پرسنالٹی پہ ماں باپ کا، کہ ماں باپ اس کا دین ہی چینج کر دیتے ہیں، اتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو پہلا فیکٹر کیا ہوا؟ فیملی سسٹم۔ دوسرے نمبر پہ ہماری سوسائٹی ہے، جس میں ہماری دوستیاں ہیں، جس میں ہمارا بازار ہے، مارکیٹیں ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا میل جول ہے، ہماری ٹریولنگ ہے، یہ سارا سوسائٹی میں ہے۔ تیسرے نمبر پہ مسجد اور مدرسہ ہے، جہاں سے ہم دین سیکھتے ہیں۔ اب مسجد اور مدرسہ میں ساری مسجدوں کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہی ہمارے لگی بندے تقریریں ہوتی ہیں، کبھی سوشل ریفارمز پہ، سیلف گرومنگ پہ، اپنی اخلاقیات کو درست کرنے پہ، اور جو اخلاقی برائیاں ہیں ان پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ اور مسجد اور مدرسے کی ایفیکٹونیس کتنی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال پازیٹیو رول بھی ہے، لیکن امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ تو ہم چونکہ امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو مسجد اور مدرسہ یہ تیسرا فیکٹر ہے جو انسان کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ چوتھا فیکٹر ہمارا سوشل میڈیا ہے، یا ہم میڈیا کہہ سکتے ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے،
سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یہ چوتھا فیکٹر ہے. اور پانچواں اور آخری فیکٹر ہمارا اسکول، ہمارا کالج، ہماری یونیورسٹی اور ہر وہ فارمل یا انفارمل ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمارے نظریات بن رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے کامیابی اور ناکامی کے کرائیٹیریاز بن رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری پوری لائف ری شیپ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری معاشی پورا اکنامک سٹرکچر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 5 فیکٹرز ہیں جو ہماری پرسنالٹی پہ امپیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اگر تعمیری شخصیت کی مختلف جہات اس پر کوئی کام کرنا چاہے، ایم پی لیول پر تھیسس وغیرہ مقالہ لکھنا چاہے، تو اس سے ہم کس طرح موضوع نکال سکتے ہیں اور اس پر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، مثلا ہم کوئی ایک ڈائمینشن فار ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے ہم نے ایموشنل ڈائمینشن لی. ٹھیک ہے، تو ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک فریم ورک ہے جس کی 5 ڈائمینشنز ہیں. جیسے اس میں سیلف ریگولیشن ہے، سیلف اویئرنیس ہے، ایمپیتھی ہے، انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے، ایک کوئی اور ڈائمینشن ہے. تو آپ ان میں سے کوئی ایک ڈائمینشن لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لٹریچر ریویو ضرور کیجئے کہ کیا اس سے پہلے اس پہ کام تو نہیں ہوا، پھر آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، جزاک اللہ بارک. اب میرا خیال کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے. ایک کویسچن جی میرا ایک کویسچن ہے. میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کر لوں گا، اگر نہیں ہے تو پھر میں بس ایک آدھے منٹ کے اندر بالکل کر لیجیے، ہم کلوز کریں تاکہ اذان جی میں ایک ہی منٹ میں کرتا ہوں. سر جو اصل میں سر نے جو ڈائمینشنز کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں جو 7 نمبر پر تھا جو کلچرل ڈائمینشن تھا، اس میں سر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اوپینین اور ریلیجن اس کو کیسے بندہ مطلب میں ان الفاظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو دعوتی کام کرتے ہیں دین کے حوالے سے اور مسلمانوں کے اندر ہم یونٹی لانا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپینین کو وہ ایک سائڈ پر لیتے ہیں اور وہ دوسرے اپنے اوپینین کو اس پہ مطلب کہتے ہیں کہ ہمارا جو اوپینین ہے یا ہمارا جو مسلک ہے یہ صحیح ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو طرف وہ آتے بھی نہیں ہے. تو ہم کیسے اور کس طریقے سے اپنے دعوتی کام کو مؤثر بنائیں گے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے اندر جو یونٹی ہے یہ قائم ہو سکے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ مؤثر ہو اور ہمارا دعوتی کام بھی اچھے طریقے سے ہو اس میں؟ جی ٹھیک. اچھا، اس میں 3 چیزیں ہیں میرے خیال میں. 3 پوائنٹ اگر ہم یاد کر لیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان علیہ کا علم البلاغ، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، رہ کے اس کے اثرات کہ اس کا ایفیکٹ کتنا ہو رہا ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں یہ بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم مکلف ہیں صرف دعوت کے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کے ریئیکشنز بھی آتے ہیں. سورۃ العصر کے اندر ہے پورا ایک فریم ورک ہے دعوت کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ہم نے وتواصوا بالحق کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ ریئیکشن آنا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ریئیکشن نہیں آئے گا، لیکن اس پہ کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، ہمیں صبر اور اس صبر پہ اللہ سے اجر کی امید. اور تیسری جو سب سے ان دونوں سے بھی اہم بات ہے، وہ مجھے بہت لیٹ سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ انفال کے اندر ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر جو کچھ زمینوں میں سارا بھی خرچ کر دیتے تو تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. یہ تو اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں. اہمیت ہے ان کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اہمیت نہیں، اہمیت ہے،
لیکن ان سب چیزوں سے جو پہلی نمبر پہ اہمیت ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، یعنی اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میری کوشش وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، خود ہی کوئی ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، یونٹی اور اتحاد اور ریکونسائلیشن، اور ایک دوسرے کی اوپینین کو ہمبلی سننا اور اس کو حق ہو تو اس کو تسلیم کرنا۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ تو ایک دفعہ ادھر سے توفیق مل گئی تو پھر ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں اور ٹوٹی پھوٹی تقریروں کے اندر بھی اللہ اثر اور جان ڈالتا ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم کی طرف سے اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور بہت زیادہ ہمیں اس چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اور ریلی میں خود بھی بہت زیادہ سیکھ رہا تھا الحمدللہ۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایک بار پھر اگر ہم آپ سے وہ رجوع کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر ہمیں ٹائم دیں، اور طلباء کے سوالات اور جو تشنگی ہے اس کو مزید انشاءاللہ آپ جو ہے اس پہ گفتگو کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ آج کے اس سیشن کو میں اختتامی دعا کے ساتھ وہ ختم کروں گا، چونکہ اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارا ایک آگے لیکچر ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ۔